बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आज 6 फरवरी है, आखिरी दिन है कैंपेन का। एक दिन का वक्फा और फिर पोलिंग डे। वक्त करीब आ रहा है, तजस्सुस बढ़ता जा रहा है। बाकी जमातों के लिए कैंपेन करने के लिए तो ओपन अपॉर्चुनिटी थी, पीटीआई के लिए मुश्किल हालात थे। पीटीआई कैसा परफॉर्म करेगी और ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है? देखिए करामत मुगल साहब, आखिरी दिन है और ज़ाहिर है कि तजस्सुस तो हर शख्स के जहन में एक मौजूद है कि क्या होगा 8 फरवरी को, 8 फरवरी के बाद का मंजरनामा क्या होगा। बाद का मंजरनामा डिपेंड करता है 8 फरवरी क्या होगा और 8 फरवरी कैसा होगा। इस वीडियो में मैं आपके सामने कोई अंदाज़ा नहीं रखने लगा, मैं आपके सामने वो सूरत हाल रखने लगा हूँ जो आंखों देखी है, सामने हुई है। और 6 फरवरी की सुबह 7 बजे तक किसी भी शख्स ने ये मनाजिर देखे हैं वो इनको वेरीफाई कर सकता है, तस्दीक कर सकता है। और मेरा नहीं ख्याल कि आज और कल इस सूरत हाल में कोई बड़ी तब्दीली आएगी। उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। आपारा इस्लामाबाद में हमारा दफ्तर है जी, आपारा मार्केट है, वहाँ पे 3 कम से कम बड़े मीडिया हाउसेस मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम न्यूज़ का दफ्तर हमारे दफ्तर के दाएं जानिब है। मैं बहुत ज़्यादा दाएं नहीं कर रहा जी, लेकिन हमारे दफ्तर के एक प्लाजा छोड़ के हल्का सा दाएं जानिब, जी। बहुत ज़्यादा दाएं जानिब जाएंगे तो फिर एक सड़क क्रॉस करके कुछ और है। हमारे बाएं जानिब जाएंगे तो वहाँ पर एक्सप्रेस न्यूज़ है और दरमियान में औसाफ ग्रुप ABN न्यूज़ का दफ्तर मौजूद है। तो इस जगह की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। सही। इससे जो मुल्हिका इलाका है वहाँ पे क्या हो रहा है वो अगर मैं आपके सामने रखूँ तो उसको एक टेस्ट केस के तौर पे देखेंगे और मुश्किलात भी मैं आपको बताऊंगा और इसका दीगर इलाकों में रेप्लिकेट होने का कितना चांस और कितने इलाकों में, और इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, असर क्या होगा। क्योंकि सही। देखें अब हंगामा खेज डेवलपमेंट्स हैं, इतनी डेवलपमेंट्स हैं कि आप उनको किसी एक चैनल को फॉलो कर रहे हैं, किसी एक शख्स को फॉलो कर रहे हैं ना, वो ख़ुद उन तमाम को फॉलो करके रिपोर्ट कर सकता है। तो लोग तजस्सुस में हैं कि उनके सामने पूरा मंजरनामा हो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 3-4 डेवलपमेंट्स 8 फरवरी के हवाले से बड़ी हंगामा खेज हुई हैं जी, और वो आपको बेसिकली एक जिस्ट फराहम करती हैं, एक समरी, एग्जीक्यूटिव समरी कि 8 फरवरी पे किस किस्म का मंजरनामा होगा तहरीक इंसाफ के हवाले से। जी, मैं वो 3 डेवलपमेंट्स पहले रख देता हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आप पारा उसके साथ ये क्या जगह है, क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद, जहाँ पर पाकिस्तान का कोई ऐसा मीडिया हाउस नहीं है नेशनल लेवल का जिसका दफ्तर यहाँ पर मौजूद ना हो, बड़ा ब्यूरो ऑफिस या हेडक्वार्टर मौजूद ना हो, या इंटरनेशनल मीडिया के जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर होते हैं, तमाम के तमाम ममालिक जिनके साथ पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात हैं उनके एम्बसीज़, उनके हाई कमीशंस, उनके दफातर यहाँ पर मौजूद हैं। तो फॉरेनर्स की प्रेजेंस है यहाँ पे इंटरनेशनल NGOs के साथ, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करने वाले लोग जो टेक्निकली आप कहें कि वो मुबस्सर ही होते हैं, वो ऑब्ज़र्व तो कर रहे होते हैं, वो इन चीज़ों को देख भी रहे होते हैं। फिर जो है यहाँ पर आपको पता है कि जो लेंस है वो कैपिटल के ऊपर, फेडरल कैपिटल के ऊपर अमूमी तौर पर वैसे भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर ये चीज़ हो रही है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कश्मीर, मैं इंटीरियर सिंध की बात नहीं कर रहा, मैं जनूबी पंजाब राजनपुर DG खान की बात नहीं कर रहा, मैं आवरान की, मैं पसनी की, गवादर की, मैं किसी और जगह की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद की। और यहाँ पर अगर ये सूरत हाल है तो वो है ना मुनीर न्याजी साहब का शेर, कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। तो ये चीज़ें रेप्लिकेट होती हुई नज़र आएंगी। क्विकली डेवलपमेंट्स पे आ जाते हैं। डेवलपमेंट्स क्या होती हैं जनाब? बिलावल का बयान है जो आपको वो बयान नहीं है जलसे वाला। जी, बिलावल, नवाज शरीफ, वैसे नवाज शरीफ तो कम ही बात करते हैं इंटरनेशनल मीडिया से, नून लीग का कोई भी रहनुमा या इमरान खान, जब वो लोकल ऑडियंस से बात कर रहे होते हैं, जब वो पाकिस्तानी मीडिया से बात कर रहे होते हैं, जब वो जलसे में खिताब कर रहे होते हैं, उस वक्त उनकी ऑडियंस डिफरेंट होती है। सही। वो उनका जो जिनसे मुखातिब हैं वो एक और सेट ऑफ पीपल है। तो वहाँ पर उनकी गुफ्तगू जो है वो डिफरेंट होती है और कोई नपी तुली नहीं होती, कैलकुलेटेड नहीं होती। सही। उसमें वो प्लेइंग टू द गैलरी वाला एलिमेंट भी होता है कि भड़क भी होती है, उसमें बड़ा बोल भी होता है,
تانا بھی ہوتا ہے, چیلنج بھی ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جب آپ انٹرنیشنل میڈیا سے بات کرتے ہیں, جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ خاص طور پر اگر امریکی میڈیا کو انٹرویو دے رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, تو وہ انگریزی زبان میں چھپے گا, اور کسی بڑے ادارے کو کر رہے ہیں تو اس کو دوسرے ادارے بھی کیری کریں گے. انٹرنیشنل کیپٹلز میں اگر آپ نے کو بہت ہی بڑی بات کہہ دی ہے, ڈسکس بھی ہوگا, اور آپ کا ایک انٹرنیشنل تاثر, بلاول بہرحال وزیر خارجہ رہے ہیں, جیسے بھی رہے ہیں, لیکن رہے ٹریننگ کے لیے رہے ہیں, جو کچھ بھی, تو ان کا ایک پروفائل تو موجود ہے, تو وہ جب بات کریں گے تو انٹرنیشنلی اس کو سنا جائے گا. انہوں نے جو کہا ہے وہ لوکل جلسے کے سے ہٹ کے وہ انٹرنیشنل آڈینس کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف انتظامیہ پر دباؤ ڈال کر الیکشن میں گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں. اب یہ تو سب کو آن گراؤنڈ نظر آ رہا ہے, کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا اب یہاں سے سائملٹینیسلی رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ جو گڑبڑ ہو رہی ہے اور جو نواز شریف کر رہے ہیں وہ بلاول کا پتہ کاٹنے کے لیے نہیں ہو رہی, وہ عمران خان کا پتہ کاٹنے کے لیے ہو رہی. صحیح, سب کو معلوم ہے نا. تو بلاول نام تو نہیں لے رہے, بٹ جب اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں نا, بیسیکلی ہی از ایکچولی ٹیلنگ واٹس ہیپننگ ان پاکستان. اینڈ یہ آپ کو 8 فروری کو بھی ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور کسی کی خام خیالی ہے, کسی کا خیال یہ ہے کہ کاغذات نامزدگی چھیننے سے لے کے اس سے پہلے والا پروسیس سے ہٹ کے, میں تو صرف الیکشن شیڈیول آنے کے بعد کی بات کروں, اس سے پہلے تو بہت ساری کیا کیا گنوایا بندہ, کاغذات نامزدگی چھیننے سے لے کے, پروپوزر سیکنڈر والے معاملے سے لے کے, کاغذات مسترد ہونے سے لے کے, پورا کینڈیڈیٹ غائب ہو جاتا تھا, اس تمام سے لے کے جو صورتحال ہوئی ہے. تو اگر آپ کو یہ ایکسپیکٹیشن ہے نا کہ 8 فروری وڈ بی اے پیس آف کیک, کہ کھیر بنی ہوئی ہے, جائیں جا کے آپ کو کوئی سرو کرے گا, چمچ لگے ہوئے ہوں گے, وہ جو چمچ لگے ہوئے ہوں گے وہ دوسرے کیمپوں میں لگے ہوئے ہوں گے, اور وہ کھیر میں نہیں ہوں گے, وہ چاولوں میں ہوں گے, موسٹ پروبیبلی بریانی میں ہوں گے. لیکن دیکھیں آپ جب اگر آپ یہ کر رہے ہیں, پھر یہ عذر نہیں ہے. آپ کی تیاری کیا ہونی چاہیے اور آن گراؤنڈ کیا ہے. بلاول نے امریکی نشریاتی ادارے سے گفتگو میں کہا کہ پیپلز پارٹی کا مسلم لیگ نون سے اتحاد مشکل ہے. وائس آف امریکہ کو کہا, میرے لیے مسلم لیگ نون کے ساتھ چلنا اب بہت مشکل ہے. بلاول کو مجبوری میں یہ کرنا پڑ سکتا ہے, لیکن اس سے بلاول آلریڈی پیپلز پارٹی جہاں پہنچ چکی ہے اس سے مزید گڑھے میں گر جائے گی. اگر انہیں پالیٹکس کرنی ہے تو ان کو پھر میاں صاحب سے وہ جو ہاتھ ملانے والا کام ہے وہ نہیں کرنا ہوگا. خیر اس میں کچھ بہت ہی اہم جزیات ہیں, وہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. بہرحال بلاول نے بڑا کلیئرلی کہا کہ نواز شریف انتظامیہ پر دباؤ ڈال کر الیکشن میں گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں. نگران حکومت اور انتظامیہ نواز شریف کے حق میں جانبدار ہیں. یہ مسلم لیگ میثاق جمہوریت والی مسلم لیگ نہیں رہی, یہ ووٹ کو عزت دو والی نہیں بلکہ IJI والی مسلم لیگ ہے. یہ امیر المومنین بننے کے خواب دیکھنے والی مسلم لیگ ہے. امید ہے نواز شریف کے دباؤ کے باوجود نگران حکومت الیکشن میں مداخلت نہیں کرے گی, اور امید ہے کہ پیپلز پارٹی کامیاب ہو کر حکومت بنائے گی. بلاول صاحب کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو پھر پیپلز پارٹی کامیاب ہو کے حکومت نہیں بنائے گی, پھر PTI کامیاب ہو کے حکومت بنائے گی ایبسلیوٹلی تھرو, یعنی کہ اگر بالکل ہی مداخلت اور وہ ٹھیک ہے اوپن فیلڈ دے دیں اور سب کچھ کر دیں, آج بھی کر دیں. عمران خان نے کہا تھا نا کہ مجھے 54 دن ہے, اس کے پاس مجھے 3 دن اور 1 جلسہ, بالکل, تو سب کایا پلٹ, ہاں سب کچھ وہ ہو جائے گا. اچھا بہرحال انہوں نے باقی مختلف معاملات کے اوپر بات کی. اس کے بعد ایک تجزیہ ہے جو کلیکٹیو تجزیہ ہے. صحیح, سہیل وڑائچ نے جو تجزیہ دیا ہے نا, جی, یہ بٹس اینڈ پیسز میں تقریباً کم و بیش ہر ایک کا تجزیہ. تھرڈ ڈیولپمنٹ جو PTI عمران خان اینڈ شاہ محمود قریشی اسپیسیفک ہے, اس پہ آنے سے پہلے سہیل وڑائچ نے جو کہا ہے نا اس کو ذرا کوئکلی سن لیں. اس میں وہ بڑا ریلیونس بناتا ہے جو میں نے آپ کو گراؤنڈ پہ چیزیں دیکھی ہیں وہ بتانی ہیں. نون لیگ حکومت کو لیڈ کرے گی, 100 سے 110 نشستیں متوقع ہیں. ایک بات دیکھنے والے وہ اس بات کو ویریفائی یعنی کہ وہ بتا سکتے ہیں, گواہی دے سکتے ہیں اس بات کے اوپر کہ میں نے بہت پہلے سے آپ کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ نواز شریف کے وزیر اعظم بننے کے چانسز اس صورت میں بہت کم ہیں اگر نون لیگ 100 نشستیں لے گی اور اتحادی حکومت بنے گی. صحیح, وہ تو کھیلنے کے لیے چاند چاہتے ہیں نا. جی بالکل, کہ دل بھی اب ضد پہ اڑا ہے کسی بچے کی طرح, یا تو سب کچھ مجھے چاہیے یا کچھ بھی نہیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ 100 سے 110 نشستیں متوقع ہیں. اب یہ کس طریقے سے,
سہیل بڑائچ کا کہنا تھا کہ دو باتیں ہیں کہ ابھی تک کوئی معتبر سروے نہیں آیا جس کی بنیاد پر ہم الیکشن رزلٹ پر، اور نہ ہی اس دفعہ عوامی جذبات کو، اور تیسرا ایسی چیزیں بھی ہوئی ہیں جو الیکشن میں نہیں ہوتی، اس دفعہ زیادہ ہوئی ہیں، اور یہ 3 عوامل ہیں جن کی وجہ سے الیکشن کے نتیجے کی پیش گوئی کرنا مشکل ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ آپ کو 8 فروری کو ہوتا ہوا دیکھنا ہوگا کہ 8 فروری کیسے انفولڈ ہو رہا ہے تھرو دی آورز، صبح سے لے کے رات تک، کاؤنٹنگ تک، رزلٹ کمپائلیشن تک، کیسے اس دن کے ایونٹس ڈرائیو کرتے ہیں، سٹیئر کرتے ہیں اس ساری چیز کو۔ آپ ابھی نہیں اندازہ لگا سکتے، کیونکہ اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، اور اگر یہ ہو گیا تو کیا ہو گیا میں گیم ہے اگر مگر کی۔ ہاں اچھا، سہیل بڑائچ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا پاکستانی ادارے ہیں، ان کے کچھ اندازے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون لیڈ کرے گی، مسلم لیگ نون 100 سے 110 نشستیں حاصل کر سکتی ہے، یہ سب اگر مگر پر ہے۔ اگر پی ٹی آئی کا 60% والا ووٹ نکل آیا تو یہ اندازہ غلط ثابت ہوگا۔ 60% انہوں نے کہا ہے، بٹ یہ فگر جو ہے پی ٹی آئی گینز دا مومنٹ ٹرن آؤٹ 50% کو کراس کرتا ہے، صحیح، پھر گینز ہے، اس کے اوپر گینز ہیں پی ٹی آئی کے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ اندازہ یہی ہے کہ 50 سے 60 سیٹیں پیپلز پارٹی لے گی، اندرون سندھ میں ان کے مد مقابل کوئی بھی طاقت موجود نہیں ہے، کراچی میں ان کی پہلے 5 نشستیں تھیں، سیٹیں تھیں، اس دفعہ وہ کوشش کریں 8 سے 10 سیٹیں وہ لے لیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ماضی کے مقابلے میں سب سے زیادہ آزاد امیدوار ہیں، اور اندازوں کو مانا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وفاق میں نون لیگ اور پی پی میں اتحاد نہیں ہوگا، بلوچستان اور پنجاب میں نون لیگ، سندھ میں پیپلز پارٹی، اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی، کیونکہ وہاں حربے کامیاب نہیں ہوئے تو وہاں تحریک انصاف کی حکومت ہوگی۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ اگر ان کو لیگل وے مل جاتا ہے تو وہ نمبر ان کے پاس ہوگا، ان کے بندے ٹوٹتے نہیں ہیں، اب جو انہوں نے حلف اٹھائے ہیں اس سے غداری نہیں کرتے، تو نمبر they will have sufficient number to easily single handedly کے پی میں گورنمنٹ بنانے کی۔ پنجاب کی صورتحال حلقہ 47، یہ دیکھیں یہ ٹیسٹ کیس ہے، اسلام آباد کی میں بات کر رہا ہوں۔ جی، پی ٹی آئی نے، خان صاحب نے کیا اسٹریٹجی بنائی؟ انہوں نے دیکھا کہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اور جو لیڈرز ہیں، سیاسی لیڈرز ہیں، ان کے اوپر کارروائی، ان کو اٹھایا جانا، ان کو دباؤ میں لانا، اور پھر ہر شخص جو بھی سیاستدان ہے اس کی لمبی لمبی فائلیں ہوتی ہیں، حلقے چلانے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں پولیٹکس کیسی ہوتی ہے، ہر شخص کے اوپر سیاسی بنیادوں کے اوپر بھی مقدمات بنے ہوتے ہیں، تو پرانی کسی ایف آئی آر کو زندہ کرنا، اس کا پنرجنم کروانا، اس کو ریسرکٹ کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، پاکستان کی سیاسی حقائق ہے۔ تو وہ لوگ کمپرومائز بھی ہو جاتے ہیں، پھر ان کے کاروبار بھی ہیں، ان کے سٹیکس بھی زیادہ ہیں، اور پھر ان کو دباؤ میں لانے کے لیے ان کے جب ادھر کریک ڈاؤن ہوتا ہے تو پھر اس کے ذریعے بھی کچھ لوگ بلیک میل ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ماضی میں بھی وہی کرتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے ایک نارمل سی بات ہوتی ہے۔ تو عمران خان نے یہ ریئلائز کیا، اور پی ٹی آئی نے یہ ریئلائز کیا کہ یار یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کے اوپر ہم بینک کر سکتے ہیں۔ ایک وقت تو صورتحال ایسی آئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ 200 لائرز کی فہرست تیار ہے جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہوں گے، بالکل، ہر جگہ وکیل کھڑا ہوگا، کیونکہ وکلا کے اوپر عموماً ہاتھ ڈالنا مشکل ہوتا ہے۔ عدلیہ کمیونٹی بڑی اسٹرانگ ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں نا مجھیاں دی بہنیاں ہوندے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو بہنسیں مجھاں دیاں بھیناں ہوندیاں، ہاں ٹھیک ہے نا، تو وہ جو بہنسیں ہوتی ہیں یعنی کہ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتی ہے نا، پیٹی بھائی جس طرح ہوتے ہیں خیال رکھتے ہیں۔ تو جو لیگل فرٹرنٹی ہے وہ جہاں پر بھی کہیں وکیل کے اوپر اس طرح کا انڈیو ڈالا جائے گا، وداؤٹ پراپر جسٹیفیکیشن ڈالا جائے گا، ویسے تو پراپر جسٹیفیکیشن کے ساتھ بھی ڈالا جائے، صحافی کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وکیل کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ بہرحال ایک رسپیکٹ جو ہے وہ امنگ دا پروفیشن رہتی ہے۔ تو ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ وکلا کو لے آئیں، اور وکلا جو ہیں وہ کر دیں گے، اور کیمپین کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، عمران خان نے جو کیمپین چلا دی اس کے بعد کیمپین کی ایکچولی ضرورت نہیں ہے، ووٹر جانے خان جانے، کیمپین کی ضرورت نہیں ہے، صحیح نہیں، لیکن ووٹر اب دیکھیں گراؤنڈ ریالٹیز ہیں پاکستان کی سیاست کی۔ یہ میں بات کر رہا ہوں حلقہ NA47 جو گزشتہ 53 تھا، جہاں سے خان صاحب نے خود شاہد حقان عباسی کو ہرایا تھا۔ ہاں، 4 بڑے امیدوار، بڑے میں سے ظاہر ہے کہ میں پیپلز پارٹی کو گریس مارکس دیتے ہوئے بڑا امیدوار کاؤنٹ کر رہا ہوں۔ سبط حیدر بخاری 17,000 غالباً انہوں نے ووٹ لیے تھے، خان صاحب کے 92,000 ووٹ تھے۔ جی، جب یہ اس کی تھوڑی سی ڈیل وہ آگے پیچھے ہوا ہے یہ تھوڑا سا ہلکا، بالکل،
نئی حلقہ بندی اور اس کے تناظر میں. لیکن خان صاحب نے 92,000 لیے تھے. شاہد خاقان عباسی یہاں سے لڑے تھے, وہ ہار گئے تھے. علی نواز اوان بائی الیکشن میں لڑے, انہوں نے بھی خان ہرا صاحب دی. نے پھر یہ جلسہ یہ حلقہ چھوڑ دیا تھا نا. اور یہ جو سمت حیدر بخاری ہیں, نیّر حسین بخاری, سابق چیئرمین سینٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل, ان کے بھائی, وہ جو ہے الیکشن لڑے تھے, 17,000 ووٹ لیا تھا. اس مرتبہ وہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں. سو لیٹس جسٹ پٹ ہم ایز اے پوٹینشلی گڈ کینڈیڈیٹ. جو اس حلقے میں باقی کینڈیڈیٹس ہیں, طارق فضل چودھری صاحب, جی, وہ یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. طارق فضل چودھری صاحب جو ہیں ماضی میں 2 دفعہ ایم این اے بن چکے ہیں, اور ظاہر ہے کہ نون لیگ کا ایک پولیٹیکل کلچر اور ٹریننگ کیا کرنا ہے الیکشن ڈے کے, کیا ویل کنیکٹڈ ہے مریم نواز اور ایکولی نواز شریف ہاں کے وہ ساتھ. کھانے پہ یہ وارڈ, یہ گلی, یہ محلہ, یہ سیکٹر, یہ سب سیکٹر, یہ فلاں سنبھالے گا, یہ فلاں سنبھالے گا, ڈیوٹیز اسائنڈ. نہ کسی کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا ہوا ہے, نہ کوئی بھاگا ہوا ہے, نہ تنظیم کی کوئی تتر بتر حالت ہوئی بھی ہے, کچھ ایسا نہیں ہوا ہوا. نہ ہی کارنر میٹنگ, نہ ہی ریلی, نہ ہی جلسہ کرنے سے منع. تو طارق فضل چودھری صاحب, ویسے یہاں پہ جماعت اسلامی کے بھی وہ کاشف چودھری, وہ لیکن وہ ٹریڈ پہلی دفعہ لڑ رہے ہیں. ہاں لیکن ان کا الیکشن لڑنے کا تجربہ, انجمن تاجران, جی, میرا خیال ہے پاکستان صدر وغیرہ, لیکن وہ ہی از ناٹ اپنا اس طرح پولیٹیشین نہیں ہے, وہ نہیں ہے. ہاں, یہاں سے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ. مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں رہے ہیں, الیکشن لڑنے کا تجربہ بھی ہے, سیاسی فیملی بیک گراؤنڈ بھی ہے. وہ جو چیزیں الیکشن کے لیے چاہیے ہوتی ہیں وہ ہیں بھی, کرنی بھی آتی ہیں, لیکن پارٹی کوئی نہیں ہے. انہوں نے گفتگو میں اپنی عمران خان والا جو بیانیہ ہے اس پہ یوں سمجھیں کہ تھوڑا سا نیچے رہتے ہوئے نا پیس سیٹ کیا, میڈیا کے اوپر بہت زیادہ اپیئر ہوئے. اسلام آباد کا ووٹر جو ہے وہ میڈیا دیکھتا ہے, میڈیا فالو کرتا ہے. ویسے تو اب پاکستان میں ٹرینڈ ہے سارے لوگ, لیکن الیکشن جیتے ہوئے نہیں ہیں. ہاں ایکسپیرینس یہ بھی ہے. تو ہاں, لیکن نہیں وہ ان کے والد صاحب اور وہ جی, ان کا ہے فیملی بیک گراؤنڈ ہے, میں بیک گراؤنڈ کے حساب سے بات کر رہا ہوں. اور پھر جو آپ کو وسائل چاہیے ہوتے ہیں وہ بھرپور ہیں. صحیح. ابھی آپ جا کے دیکھیں اسلام آباد, آپ کو بھرا ہوا سب سے زیادہ جس کے پوسٹر, سب سے زیادہ جس کے آپ کو تشہیر نظر آتی ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر کے لیے یہ الیکشن اس وجہ سے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ مستقبل میں ایک نئی سیاسی جماعت لانچ کرنے کے عزائم رکھتے ہیں. تو یہ ٹیسٹ کیس ہے. اگر وہ اس میں فلاپ ہو جاتے ہیں پارٹی تو وہ پھر بھی میرا خیال ہے لانچ کریں گے, لیکن وہ کرنا چاہتے ہیں فریش الیکشنز کے بعد. لیکن اگر ان کو یہ سیٹ کوئی بھی 47 سے بھی لڑنے 48 سے مل جاتی ہے, جو اس وقت بڑی ڈاؤٹ فل ہے اس وقت کی سچویشن میں جو بنی ہوئی ہے سچویشن. بہرحال وہ زور لگا رہے ہیں اور ان کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ, لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کہیں نہ کہیں ان کا ووٹ بینک جو ہے نا وہ کلیش کر رہا ہے. ہاں وہ کلیش کرتا ہے. اور جب سمت حیدر بخاری لڑیں گے ان کے مقابلے میں تو انہی کا ووٹ, وہ ان دونوں کا ووٹ آپس میں تقسیم 17,000 میں سے کچھ شہر ہی آئے گا. ہاں نہیں, لیکن وہ ان کا اپنا پھر ایک علیحدہ سے وہ بھی ہے نا جو ایفرٹ ہے, اور ایک کیمپین بہرحال انہوں نے کی ہے. وہ سینٹیمنٹس جو عمران خان کی وجہ سے ہائٹنڈ ہوئے تھے تو اس میں لگ بھگ وہی بات کی ہے, تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ اثر تو ہوگا. اب آ جاتے ہیں پی ٹی آئی نے یہاں پر کس کو کھڑا کیا, شعیب شاہین صاحب. فاختہ کے آپ کو اب بینر نظر آ جائیں گے, N47 فاختہ, شعیب شاہین جو ہے وہ پولیٹیشین نہیں. اب جہاں جہاں اس کو ذہن میں رکھیے گا اور لوگ اپنے حلقوں میں دیکھیں اور وہ اسیس کریں کہ کیا ایسی چیزیں ہو رہی ہیں. ہم نے کوئی تقریباً 40 منٹ صرف ایک سب سیکٹر کو اسٹڈی کیا گاڑی کے اوپر گھوم کے. چھوٹا سا ہوتا ہے سب سیکٹر کے اوپر, اسلام آباد کا اتنا بڑا نہیں ہوتا. یعنی ایک سیکٹر ہے اسلام آباد کا, اس کے 4 سب سیکٹرز ہیں, 1 2 3 4. تو ہم نے 1 اپارا مارکیٹ سے ملحقہ. اب اپارا کی سگنیفیکنس ویسے بھی ہے نا بھائی, تو اس کے دونوں سائڈ پہ نا G7 کا بھی چکر لگا ہے. ہاں وہاں پہ بھی گئے. اچھا یہاں پہ جب ہم گھومے ہیں, اب کیا ہوتا ہے دیکھیں الیکشن پاکستان میں کیسے لڑا جاتا ہے اور پھر پی ٹی آئی کس پہ بینک کر رہی ہے جی, اور کیا سچویشن ہے. ہم گھومے, آپ کو ہر تھوڑی دیر کے بعد ہر پولنگ اسٹیشن کی وسینٹی میں کیمپ جو ہے, ٹینٹ کناتیں, کرسیاں رکھی ہوئی, بینرز لگے ہوئے اور میزیں پہنچی ہوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ وہاں پر مصطفیٰ نواز کھوکھر, طارق فضل چودھری اور سمت حیدر
بخاری، ان تینوں کے آپ کو بھرپور ہر جگہ پہ نظر آتے ہیں. نہ جماعت اسلامی اور نہ ہی شعیب شاہین، ایک کیمپ نہیں ہے. بالکل مین پولنگ سٹیشنز کے باہر نہیں ہے جو ایکسپیکٹڈ ہے. پاکستان میں الیکشن پہ اگر آپ نے 1,00,000 ووٹ پول کروانا ہے نا، جی تو آپ کو 10,000 بندہ اس دن اپ آن دیئر ٹوز چاہیے. اس حلقے میں 1,00,000 ووٹ پول کروانا ہے آپ نے، صحیح. تو 10,000 بندہ ڈیوٹی پہ آپ کا چاہیے. 1000 جو پہ ایک. گاڑی کے اوپر ہے، ٹرانسپورٹ جس کے پاس موجود ہے، جو کیمپ میں موجود ہے، جو لوگوں کو اس گلی سے اس محلے میں جگانے والا، اٹھانے والا، بھائی ووٹ دیو، وہ کر کے ان کو گائیڈ کرنے والا، ان کا سلسلہ نمبر، گھرانہ نمبر، شماریاتی، بلاک کوڈ فلانا، وہ کر کے ان کی پرچیاں بنا کے ان کو گائیڈ کر کے لائن میں کھڑا کر کے ووٹ کا عمل بھگتانے والا، وہ کرنے والا آپ کو درکار ہے. بالکل. پھر پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کریں تو وہاں پر آپ کو بریانی یا اسلام آباد میں سیور فوڈ یا پھر حلیم، لوگ چاول اس وجہ سے زیادہ وہ کرتے ہیں کہ وہ روٹی شوٹی کی اس میں کیا پڑے، سالن ہاتھ دھونے، برتن بھی زیادہ استعمال نہیں ہوتے. ہاں، تو وہ آپ کو چاہیے، آپ کو پیسہ چاہیے، آپ کو تشہیر چاہیے. جہاں تک کیمپین کی بات ہے وہ تو ہوئی بھی ہے، خاص طور پہ اسلام آباد جیسی جگہ پہ. اب جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی، اور میرا خیال ہے کہ یہ ریپلیکیٹ کر رہا ہوگا باقی حلقوں میں بھی، اور لوگ بتا سکتے ہیں، میرا خیال ہے کہ جو سیاستدان جہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں نا، وہ لوگ چیک کر کے بتائیں، وہاں پر صورتحال اس سے مختلف ہوگی. اچھا. جہاں وکلاء لڑ رہے ہیں وہاں پر تقریباً کم و بیش یہی صورتحال ہوگی جو یہاں پر ہے. دیکھیں، ایک بات تو یہ کہ آپ کیمپ لگائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اکھاڑ لیا جائے گا. بھائی اکھاڑا جائے گا تو یہ کشمور میں نہیں اکھاڑا جا رہا، سبی میں نہیں اکھاڑا جا رہا، یہ اسلام آباد میں اکھاڑا جا رہا ہے. 3 بڑے میڈیا ہاؤس میں گنوا چکا میں کون کون انٹرنیشنلی یہاں پر انٹرنیشنل میڈیا موجود ہے. آپ کا ایک کیس ڈیولپ ہوگا، اٹیمپٹ تو کریں. دوسری بات یہ کہ اگر آج آپ اٹیمپٹ کریں گے نا کہ آپ نے کیمپ لگانا ہے، اس وقت پورے پاکستان میں آپ کو ساؤنڈ سسٹم نہیں ملے گا، آپ کو کرسی نہیں ملے گی، آپ کو ٹینٹ نہیں ملے گا، آپ کو میز نہیں ملے گی، آپ کو مائک نہیں ملے گا، آپ کو رینٹا کار سے گاڑی نہیں ملے گی. جہاں سے جس کو ملے گی یا آپ خرید لو نئی، یا پھر آپ چھین لو، یا پھر آپ گھروں چوک لے آؤ، یا گھر سے لے آؤ. پہلی بات تو یہ آپ کا باٹل نیک آ گیا. بہرحال لوگوں کو، جس سب سیکٹر کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں پر کوارٹرز ہیں سرکاری ملازمین کے، 3 مرلے 4 مرلے کے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے بھرمار ہے. اور ایک ایک گھر میں جو لوگ رہتے ہیں، 2 سے 3 ووٹر اگر کر بھی لیں تو، ہاں زیادہ تعداد ہے. جی. اور پھر جو گھر بھی ہیں یہاں پر وہ 5 مرلے کے ہیں، ڈبل سٹوری بنے ہوئے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ 2 فیملیز، 3 فیملیز ایڈجسٹ کر کی ہوتی ہیں. تو یہ اسلام آباد کے ان سیکٹر کی طرح نہیں ہے جہاں پر ایک 4 کنال کی کوٹھی اور ووٹر رہنے والا ہے کہ یہ 2. ہاں، ووٹر 2 ہیں اس میں. ٹھیک ہے، وہ اس طرح کی صورتحال گنجان آباد ہے. اب یہاں پر آپ کو ان کو مینیج کرنا ہے، لوگوں کو نکالنا ہے، ان کا ووٹ پول کروانا ہے. ٹائم ذرا اس کے رکھتے ہوئے مجھے یہ لگتا ہے پی ٹی آئی کی کیا اسٹریٹجی ہے، یا پی ٹی آئی کو کیا نظر آ رہا ہے، وہ کیا سمجھ رہے ہیں. ان کا تمام تر تکیہ 2 باتیں ہو سکتی ہیں اس میں، پاسبلٹیز یہ ہیں. ایک یہ کہ انہوں نے یہ سوچا ہو کہ اگر ابھی ہم نے اپنے کیمپ لگا دیے، لوگ نکال دیے، اپنے بتا دیا موبلائز کرنے والے، یا تو اتنا ڈسکریٹلی کر رہے ہیں، اتنا چھپ چھپا کے کر رہے ہیں کہ ان کو 8 فروری سے پہلے ایکسپوز نہیں کرنا. جی. 8 فروری کو مینیج کر لیں گے، اگرچہ بہت مشکل کام ہے اگر آپ نے آن گراؤنڈ رننگ نہیں کی ہوئی. ٹھیک ہے، یا تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ کر دیا، یہ نظروں میں آ جائیں گے، ان کو ٹیگ کرنا، ان کو ٹیگ کرنے کے بعد ٹیگ کر دینا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ ان کو ایکسپوز نہیں کر رہے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہے نا وہ ایک دم باہر نکلیں گے 8 فروری کو، تمام تکیہ عوام پہ، عوام نکلے گی اور عوام سنبھال لے گی. ایسا بہت مشکل ہے. یہ گراؤنڈ ریالٹیز پہ میں بات کر رہا ہوں. پاسبلٹی ہے. اسلام آباد میں ہے نا، میں اس کو اپلائی کر رہا ہوں وہاں پہ بھی، جہاں پر ایک بندے کا پولنگ سٹیشن 10 کلومیٹر دور ہے، 15 کلومیٹر دور ہے، اور آپ نے 4 گھنٹے لائن میں کھڑا ہونا ہے، کیونکہ ارد گرد کے تمام دیہاتوں کے اور وہاں کے لوگ اس پولنگ سٹیشن پہ ووٹ ڈالنے آئے ہوئے. 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے کھڑا ہونا ہے، سردی کا موسم ہے. ووٹر کی میں بات نہیں کر رہا، ووٹر ہے.
اب آپ اس کو مینیج کیسے کریں گے؟ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. آپ نے بھائی آپ کے خلاف جب یہ سارا ہوا ہے تو آپ کی جو تیاری ہے وہ اس سے تو بہتر ہونی چاہیے تھی نا. صحیح. اسلام آباد کو فار گرانٹیڈ لینا عام حالات میں پی ٹی آئی کے لیے، اگر یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوتی، اسلام آباد ایزیلی بتا سکتا ہوں میں کہ فار گرانٹیڈ لیا جا سکتا تھا. ہاں ہاں پہلے کہ 2 مسئلہ سیٹس کوئی ہوتی نہیں. تھی، دونوں پی ٹی آئی نکالتی رہی ہے. ہاں لیکن 3 ہو گئی. حالات نارمل نہیں ہیں. تو یہ وہ صورتحال ہے جو آپ کو ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو اس وجہ سے جو 8 فروری ہے اس کو انفولڈ ہوتا ہوا دیکھنا ہوگا. عوام خود اپنے طور پہ، یعنی عوامی سو موٹو جسے کہتے ہیں نا، از خود نوٹس لیتے ہوئے سارے وہ کرتے ہیں، اور لوگوں کو اپنا حق رائے دے استعمال ہر اس جماعت کے لیے کرنا چاہیے جس کو وہ اپنے لیے دلیل اور منطق پہ، لیکن کرنا ضرور چاہیے. 1000 روپے پہ نہیں، کسی کھانے پینے، کسی چھوٹی موٹی اس کے اوپر نہیں کرنا چاہیے. ناؤ لیٹس سی کہ 8 فروری ہمیں کیا کچھ دکھاتا ہے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.